रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आफ्ताब शेर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंचनाबाद, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बहावलनगर। आज हम इनसे सियासी समाजी हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे और ज़िला बहावलनगर में किस हद तक तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इक़दाम कर रही है मुल्क के लिए, ये सारी बातें आज हम इस खसूसी प्रोग्राम में करेंगे। तो आइए आफ्ताब शेर पराचा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। ये ऐसे ही अल्फाज मेरी तरफ से आपके लिए हैं जी। सर अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो हर इंसान तालीम से निकल कर आगे तरक्की करता है। जी जी तो जी। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तालीमी सफ़र जो है मिंचनबाद मैंने अपने शहर से ही शुरू किया। मैट्रिक मैंने मिंचनबाद से की और डिग्री कॉलेज बहावलनगर से ग्रेजुएशन की है मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बहुत ज़्यादा शाइनिंग क्लास में नहीं था, एवरेज था, यानी कि एवरेज स्टूडेंट था। तो मैं खुश हूँ अपनी तालीम पे, ब्रेक कहीं नहीं लगी, अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये वकालत का शौक़ कैसे पैदा हुआ? अब आप सियासतदान भी हैं, तो वकालत का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? एक्चुअली मेरा जिस ख़ानदान से तल्लक़ है जी, हम जब से पाकिस्तान बना है हम लोकल हैं, महाजर नहीं हैं। ठीक। हमारा जो ये ख़ानदान है यहाँ पॉलिटिक्स करता है बल्दियाती। जी तो हमारे ख़ानदान में ये थी कि लोगों को उनके हकूक़ मिले। तो यही जो सोच थी मेरे ख़ानदान वाली, वो मेरे में परवान चढ़ी। तो मैंने सोचा कोई ऐसा शोबा जिससे बंदा ज़िंदगी भी गुजारे और लोगों को इंसाफ भी दिला सके। तो दैट इज़ वाई कि मैं इस तरफ चला गया। मैंने कहा ये कानून की डिग्री जो होगी तो मैं लोगों को इंसाफ दिलवाने में आसानी से कामयाब हो जाऊंगा। सर वकालत के शोबे की अहमियत क्या है आपकी नज़र में? वकालत के आजकल जो माहौल है ना जी ये गैर कानूनियत और कब्ज़ा माफियाज और ऐसे चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं ऐसी जिन पे लोग जो है ना ये एहसास महरूमी है लोगों में। लोगों के जो राइट्स हैं ना वो छीने जा रहे हैं और जो करप्ट लोग हैं वो छीन रहे हैं। तो इस लिहाज से आप कानून के अंदर रहते हुए अपना हक हासिल कर सकें तो आज के दौर में ये पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है आपका। अदालती, चूँकि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, जी अदालती निज़ाम में सबसे पहले तो ये है पेडेंसी ऑफ केसेस आते हैं। जजेस की जो तादाद है वो बहुत कम है और केसेस जो है ना वो ज़्यादा इसलिए आ जाते हैं कि वो फ़ैसला वक्त पे नहीं होता। एक जो अपना गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा कर लेता है या गैर कानूनी तौर पे जिसका वो कानूनी तौर पे हकदार नहीं होता, दूसरों से अपना हक ले लेता है, तो फ़ौरन इंसाफ नहीं हो सकता, तो उनकी हौसला अफजाई होती है। तो अगर ये टाइमली तय हो जाए और ये हकदार को हक मिल जाए तो मैं कहता हूँ रैपिडली फ़ैसला हो जाए तो ये जो गैर कानूनी काम करने वाले हैं इनकी हौसला शिकनी होगी और नंबर ऑफ़ केसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। मेरे दिल में जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं ये पेडेंसी ऑफ केसेस और इस हवाले से जब भी दोस्तों में वकला में बात होती है तो मैं अपनी राय देता हूँ
کہ جب تک ایسے قوانین نہیں بنیں گے فوراً انصاف والے تو تب تک یہ کیسز کی تعداد زیادہ ہوتی جائے گی. ججز چاہے جتنے مرضی بڑھا لیں, ججز بڑھانا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ججز بڑھانا, کیسز آنے والوں کی تعداد کم کرنا نا, یہ کس طرح ہو سکے گی؟ یہ ویسے ہوگی تب ہوگی جب ہم لیجسلیٹر اسمبلیوں میں ایسے بھیجیں گے جن کا مائنڈ ہوگا, جو لا کو بھی سمجھتے ہوں گے, جو اپنی عوام کے مسائل کو بھی سمجھتے ہوں گے اور ان کو حل کرنے میں ان کا ذہنی طور وہ دلی طور پہ تیار ہوں, تب ہو سکے گا. جی اچھا سر, یہ تو ہم نے وکالت کے حوالے سے بات کی. اگر سیاست کو ٹچ کریں تو سیاست کا سفر کب سے شروع کیا, کس لیول سے شروع کیا؟ ہاں, میں چونکہ ایل ایل بی کر کے آیا جی, تو میرے انکل میاں نذیر پراچا صاحب چیئرمین تھے ادھر, تو میں ظاہر ہے جس طرح ایک بچہ یونیورسٹی سے آتا ہے تو ان کا امی ہو گیا ہے, اور سارا سسٹم جو لوکل ہم پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ ہو لیے. سب سے بڑا جب میں نے دیکھا نا, جب کورٹ میں جانا شروع کیا, میں نے سب سے بڑا پاکستان کا جو چیز میں نے دیکھی نا, یہاں کرپشن کے حوالے سے دیکھی. ہر جو اہلکار تھا, ہر بندہ تھا, جو کرپشن جو تھی نا, یہ معاشرے کو یعنی کہ یہ جڑیں کھوکھلی کر رہی تھیں. تو میں نے یہ ذہن میں آیا جی, کہ سب سے بڑا جو المیہ ہے نا, جس پارٹی کا کرپشن کو ختم کرنے کا ہوگا نا, تو میں اس میں جاؤں گا. تو لہذا میری کرپشن کو ختم کرنے, اور جیسے میرے فیملی کا بیک گراؤنڈ تھا سیاسی, جی, بلدیاتی لیول پہ تھا, جی, تو میں نے لوگوں کی خدمت اور اس جذبے سے نا سیاست کا آغاز کر دیا کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکوں اور جو کرپشن کے خلاف میں جہاد کر سکوں. پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی کیا خاص وجہ؟ یہ اس سے پہلے والا سوال ہی میرا جواب ہے. پاکستان تحریک انصاف میں جانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا, عمران خان کا سلوگن کرپشن کے خلاف ہے. یہ کافی سارے مسائل کو جو ہے نا اس کا حل اس میں ہے. جب ہم کرپشن ختم کریں گے تو سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. اب ہم کس طریقے سے کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ ہے, اور یہ ٹائم ٹیکنگ کتنا ہے یہ انحصار ہے. خان صاحب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے کیونکہ وہ دل جان سے لگے ہوئے ہیں. جی اچھا سر, یہ تو ہم نے جنرل کرپشن کی بات کی ہے, تو اگر آپ کے حلقے کی کرپشن کے حوالے سے بات کریں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آئندہ الیکشن میں اہل امیدوار کا چناؤ کس طرح ممکن ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا سوال ہے, اس کا جواب تھوڑا لمبا ہے. آپ نے پہلے یہ سوال ہے دو حصوں میں, جی, یعنی کہ میرے حلقے میں جو محرومیوں کے حوالے سے ہے. جی, یہ میں آل اوور تقریباً جو میں اپنی محرومیاں بتاؤں گا تقریباً پاکستان کے سارے ایریاز میں ہیں, اور ہمارے تو بہت زیادہ ہیں. جی, ہم جس خطے میں جو میرا حلقہ ہے PP 237, جی, اس کی جنوبی طرف انڈیا کا بارڈر ہے اور مغرب کی طرف اس کا ریور ہے. جی, ایک لمبی پٹی یہ آتی ہے منچن باد کی جس میں حلقہ ہے. جی, ہم جب سے پاکستان بنا ہے نا تو ترقیاتی کام ادھر نہیں ہوئے. اس کی کافی ریزنز ہے. میں ابھی اس انٹرویو میں وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا سیاسی طور پہ. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو حلقے میں ہے نا, جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے, میرا سب سے پہلے خواب تھا یہاں کے جو بچے ہیں نا, یہ تحصیل ہے ہماری, یہاں کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. میرا سب سے زیادہ تھا جو بچے جو خالی گیم شام کو نہیں کرتے وہ نشے پہ لگ گئے ہیں. میں پچھلے تقریباً 8-10 سال سے پاکستان تحریک انصاف میں جانے سے پہلے بھی سب سے پہلے میری جو خواہش تھی نا, یہ اسٹیڈیم ادھر بننے کی تھی. اور الحمدللہ میں نے گورنر صاحب سے بارہا یہ کہا, اور CM صاحب منچن باد آئے, ان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے PTI کا ایز اے ورکر, تب میں پاکستان تحریک انصاف منچن باد کا پریزیڈنٹ تھا,
میں نے یہ مطالبہ رکھا اور انہوں نے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے اسٹیڈیم کے لیے، تقریباً 7.5 کروڑ آئے تھے۔ جگہ یہاں سرکاری نہیں تھی، اچھا، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب پھر انہوں نے ایلوکیٹ کیے، پرچیز کی جائے، تو وہ کرونا کی وجہ سے یا کچھ اور چھوٹی ریزنز ہیں ان کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ ابھی انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ہم بہت جلد یہ کر دیں گے۔ سیکنڈلی ہمارا جو ہے نا اس علاقے کا میٹھا پانی نہیں ہے، ہیپاٹائٹس کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ میں نے گورنر صاحب سے بھی اور سی ایم صاحب سے بھی اور جو بھی میری پارٹی کے عہدیداران ہیں، پریزیڈنٹ ہے نور محمد بابا صاحب ہیں اور جو ہے چوری اجاز صاحب ہیں، میں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے جس میں پرائرٹی بیسز پہ میرے 3 بڑے ٹاؤن ہیں، منچن آباد ہے، میکلوڈ گنج ہے اور منڈی سادھ گنج ہے۔ منچن آباد میں میں نے ریکویسٹ کی ہے، اپلیکیشن دی ہے 5 فلٹریشن پلانٹ ہوں، 3 میکلوڈ گنج میں ہو اور 3 منڈی سادھ گنج میں آئے ہیں، لیکن وہ پراپر جگہ نہ لگنے کی وجہ سے عوام اتنا مستفید نہیں ہو سکی، یعنی کہ 2 اور آنے ہیں، انشاءاللہ وہ میں ٹرائی کروں گا بیسٹ لیول پہ کہ صحیح جگہ آ جائیں۔ تیسرے نمبر پہ میں تعلیم کے حوالے سے بڑا کانشیس تھا۔ ہمارا علاقہ بڑا غریب ہے سر، ہمارے علاقے میں لڑکوں کا اور لڑکیوں کا یہ بی اے تک ایجوکیشن ہے۔ ہمیں بہاول نگر ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے ماسٹر کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میں نے گورنر صاحب سے، جو خاص طور پہ وہ چانسلر بھی گورنر ہوتے ہیں، ان کو یہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ کے لیے جو ہے نا ہمارے یہاں کلاسز کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ یہاں کو کسی کی کریانے کی دکان ہے یا غریب ہے نا، اس کا بچہ اگر بہاول نگر جاتا ہے نا تو ایک تو آنے جانے پہ 4 گھنٹے اس کے صرف ہو جاتے ہیں فرسٹ آف آل، سیکنڈ اس غریب گھر کا 15,000 سے زیادہ بجٹ بن جاتا ہے، تو وہ اوریجنل جو ہے نا اس کا وہ جو ہے نا شیڈول وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ ادھر ہی ایم اے تک ایجوکیشن لے سکے گا، گھر باپ کا ہاتھ بھی بٹا سکے گا، ادھر شاپ پہ تھوڑی دیر لگا لی اور اسی طرح ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہمیں ایم اے ایم ایس سی کی کلاسز دی جائیں، یہ تیسرا۔ چوتھا جو ہے نا، جو بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے میرے شہر میں، اور وہ 100% لوگ جو ہیں نا وہ اس بے چینی میں درست پاتا ہوں۔ یہاں ہاسپٹل کا صحت کا نظام ہے، یہاں کافی عرصے تک قبضہ مافیا جو پہلے میں نے بات کی کرپشن کے حوالے سے وہ رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیسن پرچیز کرنی تھی یا کوئی ڈیولپمنٹ کا ہاسپٹل کا کام آنا تھا، فنڈ سارے کھا جاتے تھے۔ ابھی کچھ ہوا ہے، ابھی یعنی کہ ایم ایس چینج ہوا ہے اور ہم نے سی ای او صاحب پچھلے دنوں جمالی صاحب آئے، کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا، ہم ملے تھے۔ انہوں نے ہم سے پرومس کیا کہ ہم 5 ڈاکٹرز آپ کی ایمرجنسی میں بھیجتے ہیں۔ تو جب ایم ایس یہ ڈاکٹر صاحبان جا رہے تھے اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی کہ ہمارا یہ مطالبہ نا 5 ڈاکٹرز کا آج مان لیا گیا ہے، تو وہ بہت ہی جلد تقریباً آدھ گھنٹے بعد مجھے ان کے ٹرانسفر کی خبر ملی، بری خبر تھی۔ تو میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو بزدار صاحب اور یہ ان سب سے میں نے اپیل کی ہوئی ہے کہ ہمارے معاملات جو یہاں کی لیب میں ایکوپمنٹ کم ہیں، ٹیسٹ کے اور ڈاکٹرز کی کمی ہے، یہ دور کی جائے تاکہ جو یہاں کے مریض ہیں نا اپنا علاج یہاں سے کروا لیں، ان کو ریفر نہ کرنا پڑے۔ سر یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے، آپ اپنے علاقے کے جو محرومی ہے اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ کا۔ اچھا سر، دوسرا یہ ایک اس میں ایک اور سے تعلیم کے حوالے سے، جب سے ہم چھوٹے تھے، میری عمر ابھی کافی ہو گئی ہے، ہمارا ایک ہی ہائی اسکول ہے۔ ڈی پی ایس کی جو عمارت ہے نا وہ نامکمل پڑی ہے، اس میں بجٹ بھی ہے، 4 دیواری تقریباً بن گئی ہے،
اسے مکمل کروانے کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، پنجاب گورنمنٹ کو کی ہوئی ہے، میں نے اپلیکیشنز بھی دی ہوئی ہیں کہ وہ بن جائے۔ ریسکیو 1122 بنا ہوا ہے، آپریشنل ہونا ہے، 3-4 مرتبہ، کیونکہ بہاول نگر صرف ڈسٹرکٹ میں بھی ہے، تو ابھی جو ہے نا وہ یہ فورٹ آباس کے لیے، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، فورٹ آباس، ہارون آباد، چشتیاں اور منچن آباد، اور یہ آپریشنل ہونے ہیں۔ اس کے لیے میں ایفرٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ عوام بہت جلد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں خوشخبری سنے گی کہ یہ آپریشنل ہو گئے ہیں۔ یہ ہے، یہ ہمارے مسائل سر، ہیں۔ عمران خان کی لیڈرشپ میں پاکستان کتنی ترقی کر رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ بعض ایفرٹس ہوتی ہیں یعنی کہ ہیومن ایفرٹس، بعض جو بیونڈ ہوتی ہیں، جو ایک انسان ایفرٹ کر سکتا ہے نا وہ کر رہا ہے۔ جی، اسے 1 یا 2 یا 3 بندوں سے نہیں لڑنا پڑ رہا، اسے مافیاز سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ بڑے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، تو ان سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ یعنی کہ ہم گراؤنڈ لیول تک جائیں نا، میں یعنی کہ چھوٹے لیول پہ کرپشن کیسے شروع ہوتی ہے۔ آپ ایک کینڈیڈیٹ ہو، میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں، میں نے اگر ایسے لوگوں کو، میری جو ٹیم ہے اسے چھوٹے چھوٹے جیسے سائیکل سٹینڈ ہو گیا، گلیاں نالیاں، اس کے ٹھیکے دے دیے، ان کو 5-5 7-7 10-10 لاکھ روپے میں نے وہ یعنی کہ پروفٹ تو جائز پروفٹ نہیں، ناجائز، کیونکہ میرٹ پہ وہ نہ دلوائے تو وہ تو میرے لیے نعرے لگائیں گے۔ لوئر لیول پہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹھیکے میرٹ پہ ہونے اور اوپن آکشن میں ہونے سے یہ چیزیں چلی جائیں گی، اور جو ناجائز اس وجہ سے کہ یہ کرپشن کے حوالے سے جو اپنے ساتھی بنا لیتے ہیں، ان کے وہ ساتھی نہیں رہیں گے۔ میں کہتا ہوں ارد گرد جو بھی چکر لگا لے نا، معاملہ ایک لفظ کرپشن ہے، اس پہ آ کے رکتا ہے۔ یہ جب نہیں ختم ہوگی نا تب نہیں ہوگا، اہل بندے نہیں آ سکیں گے جب تک کرپشن نہیں ختم ہوگی۔ تو اس میں جو میرٹ کی پالیسی اپنانا ہوگی، جو اسٹرکٹ کرنے ہوں گے، قوانین ایسے بنانے ہوں گے، اس کے لیے ایک لمبی بات ہے، پھر یہ ممبران کی تعداد چاہیے ہوتی ہے وہ، لیکن عمران خان کے حوالے سے الحمدللہ میں مطمئن ہوں، وہ ایماندار آدمی ہے، وہ یہ کرے گا، اس کے سینے میں پاکستان کے لیے بہت درد ہے، وہ کرے گا۔ ہاں، بعض لوگوں کا اعتراض ہے، یہ میں کلیئر کرتا چلوں، اگر کوئی ہماری پی ٹی آئی میں فار ایگزامپل میں غلط کام کرتا ہوں تو میں پی ٹی آئی غلط نہیں ہوگی، میں غلط ہوں۔ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، جو ایک لمبا اقتدار لیتے رہے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ ہماری پارٹی میں آئے، کیونکہ نئے تو ہم پیدا نہیں کر سکتے تھے، بالکل، انہیں ہم نے موٹیویٹ کیا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ وہ دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ یعنی کہ مسجد میں ہم جاتے ہیں نا، مسجد میں نمازی سارے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان نمازیوں میں جوتی چور بھی آ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا جوتی چور کون ہے، وہ نمازی کے روپ میں آتا ہے۔ ہماری پی ٹی آئی میں بھائی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو جوتیاں چور ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے لائے عمل بنا رہے ہیں اور ان کو باہر نکالیں گے۔ عمران خان کے دل اور دماغ میں کوئی گنجائش نہیں ہے کرپشن کی، اور الحمدللہ مجھے اس پہ یقین ہے ہم کرپشن کو ختم کریں گے۔ اچھا سر، ضلع بہاول نگر میں تنظیم سازی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کس حد تک مکمل کر لی ہے آپ نے؟ تنظیم سازی ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا، جنوبی پنجاب والوں نے تو بنا لی تھی جلدی، بہاول نگر کی بن گئی تھی جی، اور اب ڈسٹرکٹ میں جو باڈی ہماری بنی ہے جس کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، تو ہم نے منچن آباد اور ان کے جو نوٹیفیکیشن کر دیے ہیں۔ ہرڈل ہے ایک ہارون آباد کی رہتے ہیں تحصیل صدر، اور یہ وہ جب آتے ہیں وہ اوتھ سیرمنی ہوتی ہے، تو اس پہ منچن آباد کے حوالے سے جو میرا اپنا حلقہ PP 237 ہے، اس کے ہم نے پیپر ورک آلریڈی جو ورکرز ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور ٹرو کرائم فائٹرز ہیں، کرپشن فائٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، ان کی لسٹ بنا لی ہے۔
ہم منشن بعد میں بہت جلدی کر لیں گے، اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ 5 تحصیلیں ہیں جی باول نگر کی، منشن بعد کی تحصیل کی سب سے پہلے تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی، وہ سیرمنی ہونی باقی ہے، وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ملک مظفر صاحب جب لیں گے ان سے تحصیل والوں سے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف منشن آباد میں کس حد تک مضبوط ہے؟ پاکستان تحریک انصاف مضبوط، یہاں کا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں نا جی وہ یہ ہیں، پی ٹی آئی لائک مائنڈڈ بہت زیادہ لوگ ہیں، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ مائنڈ رکھنے والے مور دین 50% ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی کافی ہیں، میں نے بولا ہے پی ٹی آئی مائنڈ کے مور دین 50% ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں یہاں، جو چونکہ ہمارا بیکورڈ علاقہ ہے یہاں فیوڈلزم اور برادریزم زیادہ چل رہا ہے، پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم فیوڈلزم اور برادریزم سے باہر نکلیں، تو اس میں بات ہمیں جو ہرڈل آ رہی ہے نا سب سے بڑی، کہ پی ٹی آئی کا کوئی جو کینڈیڈیٹ آئے گا نا، یا تو وہ آئے گا وہ جو کہتے ہیں نا وقتی طور پہ دانا چگنے کے لیے آئے گا اور اڑ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب ہیں ہمارے اپنے جو انڈیپینڈنٹ جیت کے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ پی ٹی آئی میں رہیں، اور جو پچھلے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں سنا ہے وہ کاف لیگ میں چلے گئے ہیں، میں کہتا ہوں ٹرو پی ٹی آئی ورکرز کو اگر یہاں ٹکٹ ملے گی تو عوام کا یقین بھی آئے گا، کیونکہ عوام کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ جیت سکے اور اگر ان کو پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دے تو پھر ہی پی ٹی آئی اصل معنوں میں اپنے وہ ورکرز کو oblige کر رہی ہے۔ اگر دوسرے لوگ بھی آتے ہیں ہم نے تو ایز اے ورکر ان کو ویلکم کرنا ہے، جو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے گا ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن دعا میری یہ ہے کیونکہ ہمارے ضلع میں بدقسمتی سے پورے پاکستان میں سب سے بدنام ضلع ہمارا ہے، کہ پولیٹیشین کی سیاسی جو وابستگی ہیں جتنی تیزی سے ہمارے ضلع میں بدلتی ہیں نا وہ شرمناک ہے۔ 5 سال بعد چینج کر لیتے ہیں پارٹی، 5 سال آپ نے لمبے کہے ہیں جی، یہاں بس ایسے ہے جی، بس منگنی کسی کے ساتھ ہے اور رخصتی کسی اور کے ساتھ ہے، یہاں ہمارا کوئی نہیں، جو الیکٹیبلز ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم تو عام تیار ہے۔ جی اچھا سر، ان فیوچر بات کریں تو ان فیوچر آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے منشن آباد میں، کوئی آئیڈیا ہے، ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں اگر پارٹی نے ذمہ داری دی مجھے، میں ٹکٹ کو میں نے پچھلی دفعہ 2018 میں بھی اپلائی کیا تھا، اور پارٹی کے فیصلے کو مانتے ہوئے طارق خان گدوکا صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دی، اور میں نے منوان اسی وقت تسلیم کیا پارٹی کا فیصلہ جو تھا اور ان کی فل سپورٹ کی۔ اب بھی میں ٹکٹ اپلائی کرنا ہے فل اس مائنڈ کے ساتھ کہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو میں الیکشن پی پی 237 میں کنٹیسٹ کروں گا، لیکن اگر پارٹی مجھ سے بہتر کوئی سمجھتی ہے تو میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، انشاءاللہ میں پارٹی کے فیصلے کا پابند ہوں جی، پارٹی نے دی تو انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، کیا حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ سر یہ نا بعض اوقات تو ہنسی آ جاتی ہے نا، پی ڈی ایم چوچو کا مربع ہے، ان کے اپنے جو ہے نا انٹرسٹ مختلف ہیں، ایک منزل ہے، کوئی اسی رستے پہ کوئی اسی ان کی منزلیں ڈیفرنٹ ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، ابھی صرف خان کو ہٹا دو، گھوم گما کے جو بھی جس پارٹی کا اتنی پارٹیز ہیں جس کا بھی یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ایک ہوئے ہیں، اور عوام جانتے ہیں، آپ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے سر، یہاں کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کیا ہے، ایوری باڈی نوز، تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے جی، کچھ نہیں۔ آپ کے آئیڈیا لیڈر کون ہیں؟ میرے عمران خان ہیں، آپ عمران اور سیاسی حوالے سے، باقی ایز اے مسلم تو سارے ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑا کوئی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جی۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟
شہر ویسے تو مجھے سارا پاکستان اچھا لگتا ہے جی. تو لاہور چونکہ ہمارے قریب ہے، لاہور زندہ دلان لاہور، اور لاہور آنا جانا بھی کافی ہے، تو لاہور مجھے اچھا لگتا ہے جی. منچن بات. ٹریول کرنا پسند ہے آپ کو؟ ہاں میں زیادہ ٹریول ہی کرتا ہوں جی. تو زیادہ یہ میرا شوق پورا کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے جی. تو جو نون لیگ کے دور میں جو جلسے ہوئے ہیں، میں ریلیوں کے ساتھ گیا ہوں. جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں میں گیا ہوں 3 4 روز، چاہے ملتان والا ہو، علی ترین والا ہو، سائی وال جلسے، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں جلسہ ہوتا تھا نا. تو میں اتنے شوق سے جاتا تھا نا، تو لوگ تو میری اپنی فیملی والے اور میرے دوست کہتے ہیں تو دیوانہ ہو چکا ہے. ایسا ہے جی. سر اگر ہابیز کے حوالے سے بات کریں تو ہر انسان کی ہابیز ہوا کرتی ہیں، تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ ہابیز میں جو ہے نا ٹریول پسند کرتا ہوں جی. اور کرکٹ بچپن میں کھیلتا رہا ہوں. ابھی تو ایج زیادہ ہو گئی ہے، میں نہیں کھیلتا ہوتا. تو ٹریول زیادہ پسند ہے مجھے. ٹریول پسند ہے جی. ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے آپ کو؟ ادب سے جو ہے نا شاعری سن کے واہ واہ کرنا آتا ہے. تو شعر جو ہے نا اچھا جو لگتا ہے نا، پوئٹری وہ دل کو لگتی ہے، اور جو خود نہیں کہہ سکتا لیکن وہ جانچ پرکھ جانچ ہے، مزہ آتا ہے. ان فیوچر آرٹیکل لکھنے کا ارادہ، کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کتاب تو نہیں کہہ سکتے، جو دل میں آتا ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ کچھ 8 10 لائنیں اور یہ لکھنے کا ہے، اور وہ لکھ لیتے ہیں جی. بالکل. اچھا سر، آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں تو پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کلچر کے حوالے سے جو ہے نا ابھی ہم نے جو ہے نا سوسائٹی بننا ہے. ہم جو ہے نا ہم اپنے حقوق کے لیے نا ابھی کافی ساری امپرومنٹ ریکوائرڈ ہیں ہماری پاکستان کی سوسائٹی کے لیے. تو وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو یعنی کہ یہاں کلچر جو ہے نا پاکستان میں کافی ہے، یعنی کہ کے پی کے حوالے سے کریں تو علیحدہ ہے، سندھ اندرون سندھ اور بڑے سٹیز کا علیحدہ ہے. پاکستان میں ویریس ٹائپ کے ہیں. تو میں آپ کا سوال جو تھا نا مکمل، اگر وہ جزوی ہوتا تو میں جواب اچھا دینے کے قابل ہوتا جی. اچھا سر، آخر میں منچن آباد کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ورکروں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تمام پی ٹی آئی والوں کو اور سارے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، عمران خان سے مایوس نہیں ہونا. وہ بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے پاکستان کو یہ گرداب اور یہ مشکلات سے نکالنے کے لیے. اور میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ پاکستان کو مشکلات سے صرف عمران خان نکالے گا. اور پی ٹی آئی کے پاس ایسا پروگرام ہے، اور کچھ اگر کالی بیڑے ہم میں آ گئی ہیں تو ان کو ہم نکال باہر پھینکیں گے، اور یہی جماعت ہوگی جو پاکستان کو ترقی پہ لگائے گی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو جی، آپ کا بھی شکریہ جی. تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. آفتاب شیر پراچا صاحب کے ساتھ ہم موجود تھے، نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ضلع بہاول. تو بہت ساری گفتگو ہوئی، سیاسی حوالے سے بات ہوئی، منچن آباد میں کیا ڈیولپمنٹ آپ کا مشن ہے، کیا کروائیں گے، تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.